बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उमर सरकुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत। अ, नाज़रीन, एक ट्रेंड चला है और उस ट्रेंड ये है कि हर आदमी हर सतह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व है कि लगता ये है कि अब पूरा पाकिस्तान जो है वो व्हाट्सएप पर आकर बैठ गया है या फिर यूट्यूब पर आकर बैठ गया है। नाज़रीन, मौजूदा हालात के अंदर जो मुल्क इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत और फिर सैलाब की तवाकारियां और हुकूमती नाअहली के मुंह बोलते सबूत के आटा, तेल, बिजली, पानी, ये सारी चीजें नापेद होती नजर आ रही हैं। और जो मजदूर तबका है वो तो पहले ही बड़ी कर्बनाक जिंदगी गुजार रहा है। जो दुनिया के जिसे कहते हैं ना गुर्बत की लकीर से नीचे के ममालिक हैं, वहां भी ये सूरत हाल नहीं है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल पैदा की गई है। अच्छा, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी असास, अपनी पहचान, अपने वतन की शान को बालाए ताक रखकर वो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि जनाब मौलवी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, फला चीज। अच्छा, अब इस सोने पे सुहागा ये एक अभी जो ट्रांसजेंडर कानून के हवाले से बात हो रही है, ये कानून सब तमाम सियासी जमातें उस पर सर फहरिस्त जो है वो पीटीआई है, मुस्लिम लीग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये तीन ही जमातें जो है बड़ी नुमाइंदा जमातें जो असेंबली के अंदर भारी अपना मुकाम रखती हैं। इन तीनों की रजामंदी से ये कानून पेश भी हुआ और कानून पास भी हुआ और इसके ऊपर मामला चल रहे हैं। लेकिन हर आदमी, हर जमात से वाबस्ता ताल्लुक रखने वाला फर्द दूसरी जमात के अब लीडरों को बुरा भला कह रहा है। अच्छा, और कुछ लोग तो इतने ज्यादा इस मामले में वो हो गए कि उन्होंने मौलवी का लफ्ज जो है ना उनको चुभता है। उन्होंने मौलवी के नाम से जो है ना चिढ़ हो गई है, उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मौलवी सो रहे हैं, मौलवी क्या कर रहे हैं, मौलवी कहाँ गए, मौलवी कहाँ। अरे, मौलवी का जो काम है मौलवी वो काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बात यह है कि आप ये देखिए कि इस मौलवी के बगैर आपका चारा नहीं है। आपकी जुम्मे की नमाज, आपकी ईदैन की नमाज और फिर इन सबसे बढ़कर आपकी अपनी नमाज जनाजा मौलवी के बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि अब आपकी औलादें, खासतौर से मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जिनकी औलादें अब यहूद और नसारा के यहाँ पल रही हैं या जिनकी औलादें मुल्क छोड़कर यहूद और नसारा के मुल्क में जाकर शहरियत वहां की लेके आबाद हो चुकी है, क्या वो अपनी पेरेंट्स की यानी बाप माँ की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आएंगे या आके नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? नामुमकिन। क्योंकि उन्होंने उनके बाप ने और अपने वालदेन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जाकर सेटल हो गए, उन्होंने अपने वालदेन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। गायबाना पढ़ी हो तो पढ़ी हो, उनकी चेहरा नहीं देखा मरने के बाद। हमारे दोस्तों में भी ऐसे लोग शामिल हैं, चले गए, यानी बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ के चले गए, ऐसे लोग भी शामिल हैं। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि उनकी औलादें उनको कंधा देने के लिए आएंगी? नहीं आएंगी। अब रही बात उन लोगों की जो मिल के वतन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो इस कस्बा कुर्सी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जनाब अली उनको एक वक्त के खाने को मिलता है, दूसरे वक्त के खाने का उन्हें पता नहीं। ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है वो उनसे जो वो एक वक्त का निवाला है वो भी छीनने पर तुले हुए हैं। दुनिया के अंदर अगर अफताब आगे पड़ती है तो रिलीफ दिया जाता है, जो उसका हकदार होता है उस तक पहुंचता है। यहाँ रिलीफ उस तक पहुंचने के बजाय बीच के लोग अपनी तिजोरियां और अपने खजाने भरने में लग जाते हैं। ये साफ चीजें सामने नजर आ रही है। और कितना माल जो पब्लिक ने अवामी हमदर्दी के अंदर इंसानियत के नाते हमारे पाकिस्तानियों ने जैसे हमेशा करते आए किया है, उसको ये लोग जो है वो मिसयूज कर रहे हैं, उसको जाया कर रहे हैं। चीजें मार्केट में बिकने के लिए भी आ गई हैं और गोदाम भरे पड़े, लोगों के छापे पड़ रहे हैं, सब चीजें मामला हो रही है। तो क्या हमारे अंदर
اتنی بھی انسانیت نہیں رہی کہ کسی بھوکے کو ہم اس کے منہ سے نوالا ڈالنے کے بجائے، اگر چلے ہم ڈال نہیں سکتے تو کم سے کم اس کے منہ کے اندر جو نوالا جا رہا ہے اس کو تو نہ کھینچیں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا. تو وہ رحمت کی برکھا کہاں سے آئے گی؟ اچھا، اب سوال پھر وہی لوٹ کر آتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پنکچوئل اور سب سے زیادہ ٹائم گیونگ جو ہے وہ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ آپ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول، چاہے وہ گرامر اسکول ہو، چاہے وہ پبلک اسکول ہو، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو، چاہے وہ ایلیمنٹری اسکول ہو، وہ کسی قسم کے بھی اسکول ہوں، وہاں سے نکلے ہوئے طلبا کو ان کی فرشناسی، ان سے وطن کی محبت اور والدین کی محبت، اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام دیکھ لیجیے. اور پھر دوسری طرف دینی مدارس سے وہ طلبا، چاہے وہ حافظ بن کے نکلے ہوں، چاہے وہ مفتی بن کے نکلے ہوں، چاہے وہ عالم بن کے نکلے ہوں، چاہے وہ کسی بھی راستے میں چھوڑ کے آ گئے ہوں، ان کی فرما برداری، ان کی تابے داری، ان کی وطن سے محبت، ان کی انسانیت سے محبت، یہ آپ نے حالیہ دور کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کن عناصر، یعنی کون سا اسکول آف تھارڈ کے نوجوان جو ہے وہ میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں اور عملی کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، پھر آپ کی نماز مسجد کے اندر وقت مقررہ پر ہوتی ہے، جماعت وقت مقررہ پر ہوتی ہے، نکاح خاں قاضی آپ کی جناب علی وقت سے پہلے آپ کی برات پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، نماز جنازہ میں مولوی صاحب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، نماز اور جو لواحقین ہوتے ہیں میت کے وہ بعد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ وقت کی پابندگی کر رہے ہیں اور جو لوگ قوم کو سدھارنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے، یعنی لفظ مولوی کو گالی بنا دیا کچھ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے، کہ اس کے بغیر ان کا قبر میں اترنا بھی مشکل ہے. مغفرت کی دعا بھی کون کرے گا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ لیکن نہیں، یعنی ایک فرد واحد کی محبت میں، یا کہہ لیں کہ دنیا کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ جناب علی وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں لوٹ کر جانا کہاں ہے، ہم دنیا میں آئے کس لیے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دھرتی پہ کیوں اتارا گیا ہے، اور ہمارے جو یہ ملک جو بنا ہے اس میں ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی تھی ان کے مقاصد کیا تھے. ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے بالائے طاق رکھ کے اب ایک دھن سوار ہے کہ جناب علی امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم جناب علی کیا نام ہے آزادی لیں گے. کس سے آزادی لیں گے؟ آپ مذہب سے آزادی لیں گے؟ آپ کلمے سے آزادی لیں گے جیسے کہ آپ کے قائد فرما رہے ہیں کہ جناب علی آپ کو کلمے سے آزاد کراؤں گا، آپ کو جناب علی فلاں چیز سے آزاد؟ بھائی کیا یہ طرفہ تماشا بن جائے. اچھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر جناب علی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اچھا، مولوی حضرات بھی بیچارے کیا کریں، تھک گئے وہ بھی، یعنی سمجھدار سے بڑے بڑے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے، انہیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے انہوں نے سنبھالی بھی ہے، سمجھے، وہ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی چھٹا عنصر جو ہمارا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے بعد جو ہے وہ جہاد جو ہے، وہ جہاد کی طرف آتے ہی نہیں. جہاد کیسا، کب جہاد ہوگا، کیسے جہاد ہوگا، کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا؟ ارے جہاد کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ پر جا کر لڑیں کفار و یہود و نصارہ سے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنے شہر کے اندر اگر برائی پھیل رہی ہے تو اس کو بھی مٹانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں، یہ بھی جہاد ہے. جس طرح سے شہادت کی درجات ہے نا، کہ اپنے وطن کے اوپر قربانی کی، اپنے مذہب دین پر قربانی کی، ناموس رسالت کے لیے قربانی دی، شہید کے لائق. اور اسی طرح اگر آپ روز رزق حلال کمانے گھر سے باہر نکلے ہیں اور خدا نہ خاصا حساسی طور پر آپ شہید ہو، کسی حادثے میں جو ہے انتقال کر گئے، تو وہ بھی آپ شہید ہیں. تو درجات ہیں، اسی طرح جہاد کے درجے ہیں. تو اگر آپ اعلیٰ درجے کی جہاد پر نہیں پہنچتے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، تو اپنے ملک کے اندر جو برائی پھیل رہی ہے اس کو مٹانے کے لیے تو جہاد کریں. یہ وہ ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. جو ناسمجھ ہیں اور جو دین کو صحیح معنوں میں ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. جو لوگ سمجھتے ہیں، جن کی ایک اچھی بڑی تعداد ہے،
پاکستان کے اندر وہ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ سودی نظام، شرابی نظام، سوشلزم، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں پروان چڑھ رہی ہے، اسمبلیوں کے اندر کیوں آپ نے خواتین کی سیٹیں مخصوص کی؟ ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اسلام کی، کہاں خواتین کو جناب علی مردوں کے برابر بٹھایا گیا اسمبلی کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خواتین کو مردوں کو برابر نہیں بٹھانے کے لیے کہا، جب خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ مقام رکھتی ہے جو مقام اس کو دیا گیا ہے، وہ اس کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک مرد کا مقام ہے۔ تو پھر ہم اور آپ کیسے جناب علی معاشرے کے اندر جناب علی صف نازک کو جو ہے برابر لا کے بٹھائیں، اور پھر ہم ان سے قوانین کی بات کریں فلاں؟ ٹھیک ہے، آج کے معاشرتی دور کے اندر اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ مفتیہ بنے، چاہے جناب علی وہ عالمہ بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، ٹھیک ہے، لیکن حاکم اور سربراہ مرد ہی ہوگا۔ اور یہی ہمارا قانون ہے، یہی پاکستان کا قانون ہے۔ اسی قانون کے تحت جو ہے پاکستان کو جو ہے نا بنایا گیا کہ اسلام اور دین اور قرآن و سنت، اس کے منافی کوئی بھی بل، کوئی بھی قانون کسی بھی اسمبلی سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے نواز لیگ کی حکومت ہو، چاہے ایم اے کی حکومت ہو، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت، اگر کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے تو سارے کے سارے جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر اپنا رد عمل شو نہیں کیا، یعنی آپ نے اس کی حمایت کری۔ تو جب آپ حمایت کریں گے اور سارے کے سارے مل کر ایسا قانون بنائیں گے جس کی وجہ سے ملک کے اندر جناب علی ایک طوفان بدتمیزی اٹھ جائے گا، تو پھر اسلامک ملک تو نہیں کہلایا نا یہ۔ پھر جو ہمارا دو قومی نظریہ تھا وہ کہاں گیا؟ ناظرین، آپ نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا، اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا عوامل ہے اور ہمارا اب کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ذاتی کردار کیا ہونا چاہیے حق اور سچ کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہر آدمی یوٹیوب لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی واٹس ایپ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ سچائی اور حقیقت کو بیان کریں، اور جو لوگ ہمارے کچے ذہن نوجوان طلبہ کو ورغلا کر ایک دھارے کی طرف لے گئے، ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں، ورنہ بہت برے انجام کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایسی گہری کھڈ میں، ایسی کھائی میں گر رہے ہیں جس سے واپس نکلنے کا راستہ کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو میرے اس پہ پروگرام کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ اصلاحی پروگرام ہے، اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، اور میرے وطن پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان کے جو دفاعی ذمہ دار ہیں، جو ہماری سرحدوں پر بیٹھے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمت، حوصلہ، طاقت اور عطا فرمائے، اور ان کو صحیح معنوں میں جو ہے سچا ایک اسلامی ملک کا سپاہی اور سچا دیندار انسان بنائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔